बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आपने निहाल हाशमी साहब की आज की तकरीर सुनी और बड़ी दबंग थी। 2-3 दिन पहले जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, उनकी जो टोन, इसका मतलब क्या अखज़ किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वो तनाज़ा जो कि बायस बना, वो तकरीर जो कि बायस बनी इस तनाज़े की या इस तसादुम की या इस टकराव की जो कि हुकूमत और अदलिया के बीच दिखाई दे रहा है, उसमें उन्होंने ललकारा था और कोर्ट को या जिसको भी मुखातिब हो के उन्होंने कहा था कि तुम हमारा एहतसाब करना चाहते हो, हम बता देंगे आपकी नस्लों को कि एहतसाब कैसे होता है। सो ये जो धमकाना और डराना था वो अब 2 दिन के बाद जब दोबारा वो आज अदालत के सामने आए हैं तो लहजा थोड़ा सा वैसा ही था, लेकिन बहरहाल ये तनाव जो है ये वसी हो गया है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी एक तरदीद आई है कि अदलिया ने बगैर सुने या जिस तरह का जो एटीट्यूड है सिसिलियन माफिया करार दिया है वो बिल्कुल गलत है। ये अलग बात है कि उस प्रेस रिलीज के नीचे किसी के दस्तखत मौजूद। हुसैन नवाज साहब की तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी है, बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह के डॉक्टर आसिम की दौरान तफ्तीश वीडियो आई थी, उसी तरह का CCTV इमेज है इनका भी, जिस तरह से डॉक्टर आसिम का था। ये कौन लीक करता है तस्वीरें, और इस तस्वीर के लीक होने से किसको फायदा होगा, किसको हमदर्दियां मिल रही है? अगर कहा जा रहा है कि हुसैन नवाज को या PMLN को हमदर्दी मिल रही है इससे, तो क्या ये दुरुस्त है? और अगर ये ह्यूमिलेशन के तौर पे बाहर निकाली गई है तस्वीर, तो इसका फायदा किसको होगा? ये एक अहम बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर बात करेंगे। JIT की रिपोर्ट जब कल पेश होगी, मुमकिना तौर पर वो क्या हो सकती है, अदालत का मुमकिना फैसला क्या हो सकता है, इस तरह की लोड शेडिंग में हुकूमत जो है वो तसादुम अफोर्ड कर सकती है, नहीं कर सकती है, और फिर अर्ली इलेक्शंस पे जा सकती है, नहीं जा सकती है। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन शख्सियत हमारे पास सिर्फ एक है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, तो कैसी लगी सर? कुछ तब्दीली आ रही है? मैं बताना भूल गई थी, कतरी शहजादे का खत भी आ गया, लेकिन पहले निहाल हाशमी, तो कैसी लगी आपको? निहाल हाशमी ने तो मुझे काफ़ी ताज्जुब में डाला है, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है, सरप्राइज़ हुई है जो उसकी आज की बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह उसने आज खिताब किया है और आ रही थी, वो आज कहीं नज़र नहीं आई। तो इससे लगता तो ये है कि निहाल हाशमी के पीछे कोई और बोल रहा है जो उसको कुर्बानी की एवज कुछ दे सकता है, नवाज सकता है, मतलब नवाज सकता है बिल्कुल। और मैंने तो पहले दिन कहा था कि निहाल हाशमी अगर ये एक अगर है, पर अगर मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहते हैं तो 2 साल में आप देखेंगे निहाल हाशमी गवर्नर सिंध लगा होगा इस कुर्बानी के एवज। और जो उसने तकरीर की है, तकरीर मेरे ख्याल में मियाँ साहब के कहने पे हुई पहली तकरीर, सिर्फ वो ज़रा ओवर हीट कर गया, क्योंकि मियाँ साहब के कहने पे इसलिए कह रहा हूँ कि जितना जो कुछ साद रफ़ीक ने कहा या दीगर जीजी ब्रिगेड के असहाब जो हैं वो कहते रहते हैं, गालम गलोच ब्रिगेड जो आते हैं, जिस अंदाज से पगड़ियाँ उछालते रहते हैं, जिस अंदाज से दमना ताबूत भी ताबूत निकलेंगे, बहुत ताबूत निकलेंगे, हम लोहे के चने हैं, हमें कोई चबा नहीं सकता, और किसी ने नवाज शरीफ वाली किताब नहीं पढ़ी तो वो पढ़े, गौर से पढ़े, तज़हीक ना करे। ये डायरेक्ट अलकाबात और डायरेक्ट बिल्कुल बराह रास्त मुकालमे और बड़े शदीद मुकालमे जजों के साथ ये पहले दिन से चल रहे हैं। परवेज़ रशीद साहब की भी तकरीर चलती रही है, और यानी इंटेंशनल है? आपको लग रहा है कि ये रवैया जानबूझ के इख्तियार किया गया? बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था वैसे वजीर आजम की तरफ से। निहाल हाशमी साहब को कहा सेनेट से भी निकल जाएं, उनको बुलाया, मुलाकात ने की, वो किया तो उसने वही जो साद रफीक ने किया, पर जरा ओवर हीट कर गया।
اس کی اسٹیٹمنٹ بہت ہی، ہم بچوں کو بھی کہ زمین تنگ کر دیں گے تمہارے بچوں کے لیے بھی، یہ وہ ورنہ تو رانا ثناء اللہ نے ذرا نرم الفاظ میں کہا کہ اس کو عوام کی کہ رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس نے فیصلہ، جس نے نواز شریف کو نااہل کیا، کیونکہ یہ نااہل صرف عوام کر سکتے ہیں. تو بات تو وہی کہی تھی، پر لہجہ اور انداز گفتگو اور وہ بڑا دھمکی آمیز، اس کا لہجہ ہی ایسا تھا نہال ہاشمی کا، ہٹ گئے وہ، مطلب اس سے تھوڑا سا ہٹ گیا. اسکرپٹ سے بھی اتنا زیادہ نہیں ہٹا جتنا وہ لہجے میں ہٹ گیا. رانا ثناء اللہ یہی بات کرتا ہے تو تھوڑا سا لہجہ نرم رکھ کے، سعد رفیق یہی بات کرتا ہے پر تھوڑا سا عاجزانہ لہجہ کر کے. یہ اس نے بڑا لہجہ بھی اپنا، جو مسلم لیگ نواز عمومی طور پہ، عام طور پہ، اور ان کے سیکنڈ لائن اور تھرڈ لائن آف لیڈرشپ بھی مائکرو فونز کے سامنے آ کے کرتی ہے. مریم اورنگزیب بھی یہی کہتی ہے، دالیا لذیذ بھی یہی کہتا ہے، سب یہی بات کرتے ہیں. صرف اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے زیادہ ترش انداز میں کر دی، زیادہ ڈائریکٹ انداز میں کر دی، اوور ہیٹ کر گیا آپ کے خیال میں. اوور ہیٹ کر گیا. اور پھر اس کو پہلے تو احساس ہوا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، تو عدالت میں بڑا عاجزی سے پیش ہوا. لیکن پھر اس کو بتایا گیا کہ بھائی صاحب آپ صحیح لائن پہ تھے، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا جس نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا، تو آپ تگڑے ہو جاؤ. تو آج وہ پھر تگڑا ہو گیا. اچھا چوہے صاحب، ویسے یہ ایک ظاہر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں ان کی فالوئنگ ہوتی ہے. آپ کے جب لیڈرز جیل میں تھے یا جب پیشیاں بھگتتے تھے، لوگ جاتے تھے ساتھ ان کے، تو ایک پبلک پلس تو ہوتی ہے فالوئنگ کے اس میں. تو پی ایم ایل این تیار کر رہی ہے اس پلس کے لیے پبلک کو کسی ایجیٹیشن کے لیے، یا آپ کے خیال میں کہ نہیں نارمل ہے یہ، مطلب کچھ ایکسٹرا؟ نہیں، یہ نارمل نہیں ہے، یہ نواز لیگ کا طریقہ ہے. یہ مسلم لیگ دوسری مسلم لیگ کا بھی کسی کا نہیں ہے. یہ نواز، یہ شریف خاندان کا طریقہ ہے. شریف خاندان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ٹائم بائی کرو، لمبا کرو، کھینچو. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ڈان لیگز پہ جب ایک دم پریشر پڑا تو وزیر داخلہ نے آ کے کہا آپ مجھے، میں حاضر ہو جاؤں گا، 4 دن دے دیں. وہ 6 مہینے لے گئے، 6 مہینے لے گئے. اس میں ان کا خیال ہوتا ہے کچھ ٹائم کور ہو جائے. سجاد علی شاہ چیف جسٹس سے انہوں نے 7 دن مانگے تھے. انہوں نے اس کو کہا تھا کہ 7ویں دن وزیر اعظم استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے، آپ کو کنٹیمپٹ اور یہ وہ نااہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور 7 دن کیوں مانگے تھے کہ 7 دن میں وزیر اعظم اس کا افتتاح کر لیں، لاہور اسلام آباد موٹر وے کا. اور افتتاح بھی کیا. شہاد حسن خان بیٹھے تھے، ان سے سٹے آرڈر لے لیا اپنے چیف جسٹس کے خلاف. اپنے چیف جسٹس کے خلاف ایک بینچ نے، جس کو کانسٹیٹیوٹ چیف جسٹس کرتا ہے، اس نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف، چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سٹے آرڈر، حکم امتناعی لے لیا. پھر انہی 7 دنوں میں حملہ کر دیا سپریم کورٹ پہ، چیف جسٹس کی عدالت پہ، کورٹ روم نمبر 1 پہ حملہ کر دیا. تو پہلے یہ ٹائم بائے کرتے ہیں. ٹائم بائی کرنا ان کا لازم طریقہ ہے، اس میں یہ حملے کی تیاری کرتے ہیں. اور ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر اگر پیش ہونا ہے ان کو جے آئی ٹی کے سامنے، تو یہ پھر اسی طرف جا رہے ہیں؟ اس پیشی پہ ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کر دیں کہ آپ پرسیو کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. ان سے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ یہ کرتے، جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، یہی تو ان کا وصف رہا ہے. پھر یہ دوسرا ان کا طریقہ ہے کہ یہ تیاری کر لیتے ہیں حملے کی. تیسرا طریقہ ہے کہ پھر حملہ کرنے سے پہلے قربانیاں دیتے ہیں. اس دفعہ قربانیاں دیں، بڑے قربان کیے ہوئے ہیں، اور مشاہد اللہ خان
परवेज रशीद, तारिक फातमी, राव तहसीन और अब निहाल हाशमी। और कल तकरीर में, कल इंटरव्यू एक में मुशाहिदुल्लाह खान कह रहा था, उसको कहा कि आपकी बड़ी कुर्बानी ली, वजीर आजम ने आपको मुल्क से बाहर से बुला के और आपसे वजारत ले ली। उसने कहा मेरा कुछ नहीं है, मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ, मेरे तो वही बरात है, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ पार्लियामेंट्री पार्टी का अपनी, मुझे तो ओहदा बड़ा अच्छा ओहदा दिया हुआ है। तो ओहदा ये बज़ाहिर कुर्बानी लेते हैं, पर सुना है परवेज रशीद साहब भी अपने मरात उनसे कोई वापस नहीं ली गई, हालांकि वो बेचारा शरीफ आदमी है। वो वैसे खुद ही गाड़ी ड्राइव करते थे पहले, अभी भी खुद ही करते हैं अपनी पर्सनल कार। वो शरीफ आदमी है। सही सही। फातमी को भी सुना इन्होंने खूब संभाल के रखा हुआ है। ये संभाल के रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई बोल पड़ेगा, वरना इनको वादे भी किए रखे होते हैं। अच्छा। तो निहाल हाशमी को भी संभाला हुआ है इन्होंने और वादे भी किए हुए, तभी उसका लहजा इस तरह हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, ये जो व्हाट्सएप की चौथा काम करते हैं, जरा गुरेज करते हैं, कुर्बानियां देते हैं कि शायद इससे काम खत्म हो जाए, जिस तरह डॉन लीक्स खत्म हो गया इनके लिए, और उसमें इन्होंने बचाना बुनियादी तौर पे मरियम नवाज शरीफ को था, उसको बचा लिया। उसके बाद पनामा केस में भी वो उनकी कोई हाजिरी नहीं है, उनको बचा लिया जाएगा। पनामा केस में तो वो आ सकती है अभी बेनामीदार के तौर पे, वो तो सिर्फ इस पे है कि उसका मिल्कियत के बारे में मामला आया है, पर उसकी वो बिल्कुल शी इज ससेप्टेबल टू बी ब्रॉट इनटू इट। अच्छा, इम्कान मौजूद है कि उनको भी बुलाया जा सकता है। वो फैमिली के देखें, अगर एक फैमिली के एक एसपी के बेटे ये सारे एसेट्स होते हैं, और मरियम ने तो कहा है मेरे एसेट्स और मेरी इनकम है ही कुछ नहीं, जो कुछ है वालिद की है, तो वालिद के साथ वो तो नत्थी हो चुकी है, लेकिन उसको डॉन लीक्स में बचाना था, बचा लिया कुर्बानियां दे के। फिर कुर्बानियों से काम ना बने तो फिर ये हमला करते हैं, हमले में अगर नाकाम हो जाए तो पांव पकड़ लेते हैं और दस्तखत करके सऊदी अरब चले जाते हैं। अभी ऐसे चांसेस हैं, इम्कानात मौजूद हैं कि अब भी ऐसा होगा, या सब इलेक्शन में चले जाएंगे सऊदी अरब की बजाय? सब कुछ इलेक्शन भी जा सकते हैं, इलेक्शन इनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। मैं उसमें चौधरी साहब आपको, क्योंकि नाजरीन जानना चाहते हैं, मैं सस्पेंस छोड़े जा रही हूँ टीजर के तौर पे, छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद चौधरी साहब से हम ये पूछेंगे कि ये जो एडमिट क्या हो सकता है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक दफा बुलाया था उनको, लेकिन वो तशरीफ नहीं लाए, तो इससे कोई नुकसान होगा PMLN को? बज़ाहिर तो नुकसान होगा, पर अगर कतरी शहजादा आ भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है नवाज शरीफ को। कतरी शहजादा हियर से की बात, सुनी सुनाई बात करता है कि मैंने सुना कि मेरे वालिद के बड़े ताल्लुकात थे मियाँ मोहम्मद शरीफ से, पहला जुमला ही उसके ख़त का ये है। तो वो तो एडमिसिबल इन एविडेंस है ही नहीं। वो आ जाए तो इसमें इसको क्या इम्प्रूव कर सकता है, ना आया तो सिर्फ ये है कि इनकी बेइज्जती ज़्यादा होगी। तो उन्होंने तो खत में लिख दिया है कि भाई मसरूफियात बहुत है, उनके बहुत मुल्कों में बिजनेस है, इसलिए वो नहीं आ सकते। तो इससे जाहिर है कि एक अहम एविडेंस जिसको JIT बुला रही थी वो PMLN के पास नहीं है मौजूद। हाँ, वो अगर हो भी तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि उसको खातिर में नहीं लाएगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 4 जज उसको रिजेक्ट कर चुके हैं खत को पहले से ही। बिल्कुल। और अभी जो कल JIT की रिपोर्ट पेश होगी जो 15 रोजा है, आपको क्या, क्योंकि बीच में हुसैन नवाज की जो उन्होंने 4 पेशियां उनकी हुई हैं, हसन नवाज की 1 पेशी हुई है, तवील पेशियां थी, तो आपको लगता है कि JIT की रिपोर्ट जो कल जाएगी उस पर कोई मुमकिना फैसला जल्दी हो सकेगा उसी के ऊपर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसी पे फैसला करेंगे। फैसला फाइनल रिपोर्ट पे ही करेंगे। मसला ये कि हसन और हुसैन नवाज ने इतना सिरे से
کیونکہ بار تو ان پہ ہے نا. میرا گھر ہے, اس کی جو رسید ہے, اس پہ جو ٹیکس دے رہا ہوں میں, وہ تو میری دراز میں پڑے ہوئے نا, یا میری الماری میں پڑے ہوں گے, یا میرے گھر میں یا میرے دفتر میں پڑے ہوں گے, یا میں نے لاکر میں رکھے ہوں گے. خواہ میں نے برٹش ورجن آئیلینڈز میں رکھے ہوں, خواہ پاناما میں رکھے ہوں, میری دسترس میں ہے نا. وہ تو میں نہیں کہہ سکتا جے آئی ٹی کو کہ جی آپ لائیں, آپ ڈھونڈیں. وہ تو میں نے پیش کرنے ہیں, جو کہ جے آئی ٹی پوچھ بھی رہی ہے کہ بھی بتائیں ہمیں, دکھائیں آپ. جو کہ میں نے وہ تو پیش ہی میں نے کرنے ہیں. میرے گھر کا انکم ٹیکس افسر چھوٹا سا آ کے اور مجھے پوچھتا ہے کہ آپ کی یہ گاڑی آپ نے لی ہوئی ہے, اس کے کاغذ دکھا دیں. یہ تو وہ جو ٹریفک وارڈن پوچھ لیتا ہے. تو یہ تو بہت بڑی پراپرٹیز ہیں. ان کے کاغذات تو سارے حسین یا حسن اور حسین نے اگر کلیم کیا ہے تو اس کے پاس ہونے چاہیے, اور وہ شفاف طریقے پہ اس کو دکھا دینے چاہیے. اگر کچھ نہیں چھپانے کو, تو یہ تو 4 دن کا کیس تھا, 5ویں دن فیصلہ. کیا بات ہوئی ہے, کیا ڈاکومنٹس دیے ہیں, مجھے قطعاً نہیں پتا. اور میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اگر وہ ڈاکومنٹ سارے پیش کر دیتا, برٹش ورجن آئیلینڈز کے بھی, پیناما کے بھی, جہاں یہ رجسٹرڈ ہیں, لنڈن کی رجسٹری کے بھی, جو اس کی دسترس میں ہیں, تو پھر تو وہ آدھے گھنٹے کی پیشی ہوتی. بالکل, جو کہ دونوں بھائیوں نے کر دیے ہوں گے, یا اب تک ساری صورتحال سامنے آ گئی ہوگی. لیکن آج آپ نے سٹوری پڑھی ہوگی انصار عباسی صاحب کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے, یعنی ہر 2 صورتوں میں حکومت جاتی نظر آتی. فیصلہ دیا تھا, اگر ان 3 میں سے کوئی ایک دے دے گا تو یہ 3-2 سے فیصلہ ہو جائے گا. 3-2 سے تو ہو سکتا ہے, کیونکہ بینچ تو فیصلہ, بینچ جو یہ 3 ممبر بینچ ہے, یہ وہ اختیارات استعمال کر رہا ہے جو 5 ممبر بینچ نے تفویض کیے ہیں. 5 ممبر بینچ نے بالآخر فائنل فیصلہ ان میں کرنا ہے. اگر 3-2 ادھر ہو جائے, 2 میں سے ٹوٹ کے 1 ادھر ہو جائے, تو یہ تو ہو سکتا ہے. مطلب وہ 5 والا ابھی تک اپنی جگہ پہ موجود ہے, وہ موجود ہے. صرف یہ 3 جو ہے, یہ چونکہ امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں, انہی کی ججمنٹ امپلیمنٹ کرا رہے ہیں نا. پر جو سٹوری ہے انصار عباسی کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ساری اس میں کڑیاں ملتی مجھے نظر آتی ہیں. وہ سٹوری, اب آپ اس کو عجیب سمجھیں گی, یہ سٹوری اور اس کے پہلے جو قسطیں آئی ہیں انصار صاحب کی سٹوری, واٹس ایپ سٹوری, ایس سی سی پی کے چیئرمین کا خط, حسین نواز کی تصویر اکیلے بھی ہیں. یہ سب اس میں انصار عباسی ہو سکتا ہے, انوسینٹ پارٹی ہو, ایک جرنلسٹ ہے, اس کے طور پر جرنلسٹ, اس کو جو سٹوری فیڈ کی جا رہی ہے, جو اس کو خط اگر دے دو ایس سی سی پی کے چیئرمین کا, تو وہ تو وہی رپورٹ کرے گا نا جو ایس سی سی پی کے چیئرمین کا خط ہے. پر ایس سی سی پی کے چیئرمین کا خط جو ہے, بی بی اور آصف زرداری کو سزا دینے والی بی بی شہید کو, اور اس میں وہ ظاہر ہو گیا تھا, سپریم کورٹ میں ثابت ہوا تھا کہ نواز شریف کے کہنے پہ وہ ججمنٹ دی گئی ہے. وہ آڈیو ٹیپس چلے تھے, یا وہ بینچ جو کوئٹہ بینچ تھا جس نے سزا دی, جس نے اسٹے دیا چیف جسٹس کے خلاف, وہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ نواز شریف کی ایما پہ وہ ہوا ہے سارا کام. یعنی ایس سی سی پی کے چیئرمین کا جو لیٹر ہے, وہ تصدیق کر دی نا کہ وہ نواز شریف کی ایما پہ, نواز شریف کے گروپ کے جو برینز ہیں, ان کے تھنک ٹینک جو بیٹھا ہوا ہے, جو اسٹریٹجی پلان کر رہا ہے, اس کے مطابق وہ لیٹر ہے. وہ لیٹر فٹ ان کرتا ہے اس کو, اور تصویر بھی کرتا ہے. لیکن چوائسا پھر اس کو, ان کو جیسے نہال ہاشمی کو لے لیے فوراً, عدالت کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بات کرتے, ان کو بلا لیتے, اگر اس کا مطلب ہے کہ وہ خبر درست ہے, جو کوئی تردید نہیں آئی کسی طرف سے دوسری. کیونکہ اس میں
JIT کنٹروورشل ہو رہی ہے. اس میں JIT کنٹروورشل صرف نہیں ہو رہی, اس میں سپریم کورٹ کا رجسٹرار کنٹروورشل ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا رجسٹرار کہتا ہے کہ یہ بات میں آپ سے واٹس ایپ پہ کروں گا اور اس پہ ہدایات دیتا ہے. اب ہدایات دینے کا میں مان نہیں سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا یہ مقام ہے یا اختیار ہے کہ وہ بغیر اوپر سے کسی سے ہدایت لیے ہوئے بینچ سے وہ ایسی بات کرے. تو اس کی تو طے تک پہنچنا چاہیے نا کہ سپریم کورٹ کا رجسٹرار بھی اگر وہ اس کا ایویڈنس بنا دیتا ہے, اس کو محفوظ کر دیتا ہے, تو اس کا فائدہ, ان سب باتوں کا فائدہ تو نواز شریف کو ہو رہا ہے نا. جو اس کا بیٹا دکھایا گیا ہے بیٹھا ہوا ایک کمرے میں, اب وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کمرے میں وہ 2 منٹ کے لیے بیٹھا ہے اس طرح یا 2 گھنٹے کے لیے بیٹھا ہے. اگر 2 منٹ کے لیے رستے میں بیٹھا ہے اور اس کی تصویر CCTV کیمرہ لے رہا ہے تو اس کی تصویر آ گئی ہے, تو اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. کسی کو بلاتے ہیں تو باہر وہ لیکن اس کا لیک ہونا اس تصویر کا وہ اہم بات ہے. اب لیک ہونا, پھر آپ دیکھو کس کے پاس صلاحیت ہے بگ کرنے کی, ایکسٹریکٹ کرنے کی اور پھر اس کو لیک کرنے کی. یہ تصویر ایکسٹریکٹ بھی کی گئی ہے, نکالی بھی گئی ہے, یہ ورنہ تو کیمرے میں رہے گی نا. اب وہاں سے نکالنا بھی کس کی صلاحیت ہے؟ کوئی JIT کا ممبر تو نہیں وہاں بلب اتار رہا ہو جس طرح ہو کہ جی یہ میں نے سٹوری ہے, تصویر نکال لی ہے کیمرے سے اور اس کو میں دے رہا ہوں. یہ JIT کا نہیں ہو سکتا. فواد چودھری نے IB پہ الزام لگایا. یہ IB ہو سکتی ہے یا وزارت داخلہ ہو سکتی ہے, جن کی صلاحیت ہے. ڈاکٹر عاصم کی تو ویڈیو الزام, اس کی بھی صلاحیت ہے, ISI کی بھی صلاحیت ہے, بالکل صلاحیت ہے. تو ISI بھی یہ چاہ سکتی ہے یا ایجنسیاں یہ چاہ سکتی ہیں کہ اس طرح کی تصویر آئے جس کا فائدہ اس تصویر کا فائدہ کس کو؟ فائدہ ہے شریف خاندان کو, کہ وہ دکھایا ہے کہ جی وزیر اعظم کا بیٹا ہے اور وہ یوں بیٹھا ہوا ہے اور اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور بٹھایا ہوا ہے اس کو. تو ہمدردی آپ کے خیال میں وکٹم بنا رہے ہیں اس کو, پہلے سے مظلوم, پہلے سے اس سے بنا رہے ہیں کہ یہ متعصب ہے JIT. اوکے, اچھا چوہے صاحب, میں نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, لیکن یہ جو متعصب والی آپ نے بات کی ہے یہ میں ضرور بریک کے بعد پوچھوں گی کہ اگر JIT کے 2 لوگوں پہ اعتراض کیا گیا ہے اور یہ 2 لوگ حدیبیہ پیپر میلز کی انویسٹیگیشنز کر رہے تھے, تو کیا عدالت کو ان کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا؟ مطلب ایک لیگل اوپینین اس کے اوپر کیا, یہ میں چوہے صاحب سے ضرور پوچھوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سیاسی شہادت کی طرف PMLN جانا چاہتی ہے تو اس وقت ان کو یہ شہادت سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں JIT کی پروسیڈنگز کے اوپر اور پھر جو کورٹ کے اندر معاملہ ہے, اور چوہے صاحب سے ہم یہی پوچھ رہے تھے. چوہے صاحب آپ کہتے کہ متعصب ہونے کا الزام جو ہے یہ شو کیا جائے کہ یہ JIT جو ہے متعصب ہے. ایک بڑا قانونی سوال ہے, نکتہ ہے کہ جب بھی کوئی گریفڈ پارٹی ہوتی ہے, اگر وہ اعتراض کرتی ہے کسی کے اوپر تو کورٹ اس کو سنتی ہے اور پھر جن پہ اعتراض ہوتا ہے ان کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے. اس کیس میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کیس میں ہوا, کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ ان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اپنے اپنے طور پہ ایکسپرٹس بھی ہیں. پر مجھے کوئی اس پہ بھی مجھے کوئی یقین نہیں ہے. آپ کو بتاؤں یہ ایسا بے یقینی کا عالم ہے کہ یہ سارا شریف خاندان کریٹ ہی کر رہا ہو, ان کو متنازع ہی بنا رہا ہو, اس لیے کہ ان کا اگر فیصلہ ان کے شریف خاندان کے حق میں آ جاتا ہے کسی وجہ سے, تو پھر اس کو عمران خان یا شیخ رشید کس طرح چیلنج کریں گے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں
سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، بی بی اور آصف کے ساتھ کیا ہوا، ملک قیوم محمد قیوم کے ساتھ کیا ہوا، چیف جسٹس راشد عزیز خان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اختر رسول خان کے ساتھ کیا ہوا، اب نہال ہاشمی کے ساتھ کیا ہوا، یہ بڑا سوچ سمجھ کے اور یہ ایک منصوبے کے تحت ایکٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں بھی آ گیا تو بھی ان کو فائدہ ہے نا، کہ دیکھیں ہم متنازع کر کے پھر بھی فائدہ ہے. متنازع کر لو، پہلے سے ہو کہ آپ کو متنازع کریں گے پر آپ مائنڈ نہ کرنا. یعنی ہم تو جب کہہ رہے تھے ایسا تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں یہ اعتبار ہے، اور تو اس کے باوجود ہمارے حق میں پیش ہوتے رہے اس لیے. تو لیکن پرابلم یہ ہے جو شریف خاندان کی، جہاں تک میں سمجھا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. جائز آمدن اور ذرائع کی اوپن ہونی چاہیے تھی. یہ بھی شریف خاندان کے حق میں جاتا ہے کہ کلوز ڈور ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. جو حسین نواز کو سوال ہو رہے ہوں وہ رمزویل کو اگر ہو سکتے ہیں، وہ ہلری کلنٹن کو ہو سکتے ہیں کیمروں کے سامنے اوپن، تو ان کو کیوں نہیں اوپن کیمرہ کے سامنے ہو سکتے؟ اور ہو رہے ہوں تو پبلک پراپرٹی بن رہے ہوں، پبلک ساتھ ساتھ آگاہ ہو، شفافیت ہو، ٹرانسپیرنسی ہو. میں تو جے آئی ٹی کو اس لیے، اور اگر وزیر اعظم کو جے آئی ٹی بلاتی ہے تو آپ کے خیال میں وہ بھی اوپن ہونا چاہیے؟ اوپن ہونا چاہیے. امکانات ہیں ویسے، کیونکہ استثناء کی بات ہو رہی ہے کہ شاید اوپن ہونا چاہیے. چلو بلائے نہ، خود چلی جائے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر جے آئی ٹی ایک آفس کے احترام میں، وزیر اعظم کے احترام میں. بٹ جو کاروائی ہے ساری وہ میرے خیال میں بالکل اوپن ٹو دا پبلک، اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے. بھئی حسین نواز شریف سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ حضور آپ نے یہ ایک پراپرٹی خریدی ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے ہمیں بتا دو، اس کی دستاویزات دے دے، منی اس میں ٹریل دے کون دے. سی سیکیورٹی، قومی سلامتی کا ایشو ہے. تو آپ مطمئن نہیں ہیں کہ جے آئی ٹی جو، میں مطمئن بالکل نہیں ہوں کہ کلوز ڈور جے آئی ٹی ہے. اچھا یہ سیاسی شہادت کی طرف جاتا ہوا معاملہ لگ رہا ہے آپ کو پی ایم ایل این کی؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کہ یہ سمجھے گی کہ ہم بالکل ہی کارنر ہو گئے ہیں اور کوئی رستہ نکلنے کا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے الیکشنز، ارلی الیکشنز کی طرف بھی یہ سوچ لیں. تو اس صورت میں کنوکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی جگہ وزیر اعظم بنائیں گے اور پھر وہ وزیر اعظم ارلی الیکشن اناؤنس کریں گے، یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنائیں گے؟ اگر ان کو ڈی سیٹ کیا سپریم کورٹ نے، یعنی 2 ججز نے جو فیصلہ کیا ہے وہ 5 ججز کا فیصلہ ہو گیا یا 4 ججز کا فیصلہ ہو گیا، میجورٹی کا وہ فیصلہ ہو گیا، تو پھر وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. پھر اگر ڈی سیٹ ہوئے تو ان کو اور وزیر اعظم لانا پڑے گا جو ڈیزالو کرے گا ان کے کہنے پہ اسمبلی کو، اگر الیکشن میں جانا ہوا. اور اگر الیکشن میں گئے اور لوڈ شیڈنگ جس کی بنیاد پہ آپ کی پارٹی کی حکومت کو جو ہے وہ بار بار کہا جاتا تھا، وہ تو جوں کی توں ہے، پھر کیسے عوام کے پاس نواز جائیں گے شریف کو تو فیصلہ کے سوٹ لیے؟ کرتا ہے الیکشن 2018 کے وسط یا اس سے آگے. کچھ ایسے منصوبے ہیں، اب اورنج ٹرین ڈیولپمنٹ بجٹ 230 ارب ہے، اس سے زیادہ ہے، بہت زیادتی ہے. تو یہ کرٹیسزم ان کا بڑا ہوگا. ویری ٹرو سر. آخری سوال، پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے الیکٹیبلز کھو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، گوندل صاحب، فردوس عاشق. گوندل صاحب تو ابھی تک تو نہیں گئے، ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا، لیکن خبریں تو بہت آ رہی ہیں، کھانے وانے چل رہے ہیں ان کے. اچھا، ہمیں چاند صاحب کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. ڈراؤ نہیں، چاند صاحب کا امکان نہیں ہے. فردوس عاشقوان گئی ہیں، اور اصل میں جب ہم نے کچھ موومنٹ کی تھی پنجاب میں، اور چیئرمین بلاول نے ہفتہ تاسیس بنایا تھا لاہور میں، ایک ایونٹ روز، اور اس کا، اور پھر مارچ کی تھی ٹو فیصل آباد.
اب ان انڈر بلاول پیپلز پارٹی اب پنجاب کو میں داخل ہو رہی ہے اور وائبرنٹ ہو گئی ہے اور بلاول کے ساتھ لوگوں کو بڑا جینوئن پیار ہے. وہ جو ورکر پیپلز پارٹی کا ہے نا, وہ بی بی کی یاد سمجھتے ہیں, بی بی کی یاد, وہ گلے آ کے عورتیں بھی گلے ملتی ہیں, گھٹ کے گلے ملتی ہیں, بوڑھی عورتیں مائیں اس سے بڑا پیار کرتی ہیں. تو اس وقت لوگ ہماری طرف آنا شروع ہو رہے تھے, تو اس سے ڈر گئے بہت. فیصل صالحات بھی آ گئے, اب دیکھو نا, تو خالد کھرل آئے. لیکن وہ جو ہم نے بلاول کی آپشن کو پنجاب میں کنٹینیو نہیں کیا, اس سے ذرا ہمیں نقصان ہوا. بہت شکریہ سر. یہ جو آپ نے جواب دیا, اس سے بہت سارے اور سوالات بنتے ہیں, وہ کسی اور وقت پیپلز پارٹی کے حوالے سے. لیکن تھینک یو سو مچ. گفتگو آپ نے سنی ہے. میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کے آئین اور قانون کے حوالے سے اور جو عدالتی سچویشن پاناما کے اوپر چل رہی ہے, چودھری صاحب سے, چودھری اعتزاز احسن سے بہتر کوئی رائے نہیں ہو سکتی ہے. گفتگو آپ نے سنی ہے. حکومت بچتی ہے یا نہیں بچتی, یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, لیکن گفتگو آپ نے سن لی اور ابھی کے لیے فیصلہ آپ کا.